خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ আসসালামু আলাইকুম। মুসলিম টিভির বার্তা বিভাগে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজের সাথে অনুষ্ঠিত দুটি ভার্চুয়াল মুলাকাতের বিশেষ কিছু অংশ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। শুরুতেই থাকছে শনিবারে অনুষ্ঠিত মুলাকাতের অংশবিশেষ, যেখানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া ডেনমার্কের সদস্যবৃন্দ প্রিয় হুজুরের সান্নিধ্য লাভ করে। পরবর্তী দিন মজলিস আনসারুল্লাহ হল্যান্ড প্রিয় হুজুরের সাথে মুলাকাতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बैठ जाएं। डेनमार्क में कोविड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई हैं आज से? कल से ख़त्म होनी है? जी हुज़ूर, आज से ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, मौज करो फिर। बैठ जाओ और मास्क पहन के रखना आज। গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্য জলসা সফলভাবে আয়োজন শেষে হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজ শনিবার এবং রবিবারে ভার্চুয়াল মোলাকাতে তার মূল্যবান সময় ব্যয় করেন। শনিবারে হুজুর আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসরিল আজিজ ডেনমার্কের 50 জন খোদ্দামের সাথে সাক্ষাৎ করেন, যারা কোপেনহেগেনে অবস্থিত নুসরাত জাহান মসজিদে একত্রিত হয়েছিল। কোরআন তিলাওয়াতের পর একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ঘণ্টাব্যাপী মোলাকাতের বাকি অংশে খোদ্দামরা হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করে। खाक सर का नाम सलीमुद्दीन है। मेरा सवाल ये है कि हजूर पिछले 6 साल से मैं डेनमार्क में रह रहा हूँ और यहाँ का मुआशरा पाकिस्तानी मुआशरे से बहुत मुख्तलिफ है। हजूर, हम किस तरह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करें और साथ उनको डैनिश मुआशरे का हिस्सा भी बनाएं? कमाल हो गया। 6 साल में आपको यही नहीं पता लगा? इतनी बातें मैंने 6 साल के दौरान कही हैं, उनको सुना आपने? जी ज़रूर कोशिश करता हूँ। कई बातें कही हैं कि किस तरह मुआशरे का हिस्सा बनाएं। माँओं को भी कहा, बापों को भी कहा कि एक तो ये है कि बच्चों से दोस्ती पैदा करें कि यहाँ बाहर जाके जो भी वो सीखते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो भी स्कूल में होती हैं बातें, खुली बातें होती हैं स्कूलों में, टीचर भी बताते हैं, तो उसकी वजह से फिर इनसे आपको दोस्ती लगानी पड़ेगी ताकि हर बात वो शेयर करें बच्चे आपके साथ। ठीक है? जब वो शेयर करेंगे तो आप उनको जवाब दें बजाय शर्माने के। बाज़ ऐसे जवाब होंगे जो आपके पाकिस्तानी माशरे में आपको जवाब देते शर्म आती होगी, उनको इस्लामी नुक्ता नज़र से जवाब दें। हैं बाज़ बातें ऐसी होंगी जो कहेंगे बच्चों को गो तुम्हें स्कूल में बता दी हैं ये बातें, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी इतने ये नहीं है इस काबिल के इन बातों को देखो सुनो, जब तुम बड़े होगे तुम्हें मज़ीद पता लग जाएगा। ये नहीं कहना तुमने गलत किया, कहना तो ठीक है सुन लो टीचर कहता है, लेकिन तुम्हें इन बातों का ख़ुद ही जवाब मिल जाएगा जब तुम बड़े होगे, थोड़े से हैं इतनी उम्र में पहुँचोगे तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। तो बच्चों को मैं एक तो ये आदत डालें कि वो हर बात आपसे शेयर करें, दोस्ताना माहौल हो। दूसरे जो इनकी अच्छी बातें हैं उनको इख्तियार करें, और जो ऐसी बातें हैं जिसको जो हमारे अखलाक पे असर डालने वाली हैं या दीन के ख़िलाफ़ हैं उससे इनको बताएं, और ये बताएं ये देनों में डाल दें कि अहमदी तुम अहमदी हो और अहमदियत क्या चीज़ है, हकीकी इस्लाम है, क्यों हम अहमदी हैं और हमारे क्या मकासद हैं, हमने क्या करना है। कि दुनियादारों के तो ये मकसद हैं कि ये चीज़ें तो सिर्फ दुनिया की ख्वाहिशात और दुनिया की चमक और दुनिया की लस्ट इसके लिए ही फिरते हैं, लेकिन हमारे मकसद बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए तुमने वो मकसद हासिल करने के लिए अभी से कोशिश करो बचपन से ही। ठीक है? बाकी ये चीज़ें ज़िमनी ज़ैली चीज़ें हैं, ज़िमनी चीज़ें हैं, मामूली चीज़ें हैं, इनको बाद में तुम्हें ख़ुद ही पता लग जाएंगी बातें। तो इस तरह शेयर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस दोस्ताना माहौल में आपसे शेयर करेंगे वो। लेकिन अगर उनको ये पता होगा घर में हमारी माँ बाप ने सुनना नहीं, बात बतानी नहीं और झिड़क देना है, डांट देना है या शर्मा के चुप कर जाना है, तो फिर मसाइल पैदा होंगे। ठीक है जी ज़रूर। हाँ जी, जज़ाकल्लाह ज़रूर। क्या दुनियावी हुकूमतों को बाज़ ब्लास्फेमी लॉज रखने चाहिए, मसलन कुरान करीम को जलाने से रोकने के लिए वगैरह? इसका सवाल नहीं है कि ब्लास्फेमी लॉ रखना है कि नहीं रखना। अल्लाह ताला अपने
جو مقدس چیزیں ہیں، انبیاء ہیں یا کتاب ہے، اس کی عزت اس نے اللہ تعالیٰ نے قائم کرنی ہے، وہ تو کرتا رہے گا، لوگوں کے قانونوں سے کچھ نہیں فرقتا. لیکن جو اصل چیز جو بتانے والی ہے ان لوگوں کو، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کہنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر طبقے کے جذبات کے خیال کے لیے تم قانون پاس کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ آزادی ہے، اظہار ہے کہ ہر ایک کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ آزادی ہے، اظہار ہے. جب آزادی ہے تو پھر یہ اس بات کا بھی تم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جذبات کسی کے جو مجروح ہوتے ہیں تو وہاں آزادی کی لمٹ لگاؤ. آزادی تو میں یہ نہیں کہتی کہ تم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے شروع کر دو، جیب کترے بن جاؤ. آزادی یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کے اندر گھروں کو توڑ کے بریک ان کر کے جاؤ اور چوری کر کے ڈاکے ڈال کے ان کا مال لوٹ لو. یہ آزادی تو نہیں نا کہتی، قانون پکڑتا ہے نا. اسی طرح بلاسفیمی لا کی سزا دو یا نہ دو، لیکن یہ کم از کم پابند کریں ہر شہری امن قائم کرنے کے لیے اپنے ملک میں کہ ہم نے ہر ایک کے دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے. اور جب جذبات کا خیال رکھیں گے تو وہاں خود بخود ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی، اور جب امن کی فضا قائم ہو جائے گی، بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے گی، تو پھر دوسرے کے جذبات سے کوئی کھیلے گا نہیں. اصل چیز یہ ہے جو بتانے والی ہے. باقی بلاسفیمی لا تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی سزا نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھائی بھائی بن کے رہو، ابھی تم نے تلاوت بھی کی، اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو. ٹھیک ہے؟ اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے کہ ہمارا کام صرف حق لینا نہیں بلکہ حق دینا بھی ہے دوسرے کو، اگر یہ ہر شہری کو پتہ لگ جائے تو پھر یہ اصل چیز ہے جو مذہب سکھاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے؟ بہت سارے حقوق میں نے پچھلے سال 2019 کے جلسے میں بیان کیے، کیا حقوق ہیں، کچھ اب کیے. ان اگر حقوق کا خیال رکھا جائے تو فتنہ اور فساد پیدا ہی نہیں ہوتا. وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بلاسفیمی لا کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے؟ یا کوئی چیز ہے بھی نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، اس بات کو ریئلائز کر لیں اور اس کی حقیقت کو پہنچ جائیں اور اس کی گہرائی کو پہنچ کے اس کے عمل کروانے لگ جائیں تو مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں. محبت پیار اور بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے. اور جب یہ قائم ہو جائے گا تو کوئی دوسرے کے جذبات سے کھیلے گا ہی نہیں، چاہے وہ مذہبی جذبات ہیں یا ذاتی جذبات ہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ جی حضور، جی بالکل حضور. ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جاؤ. حضور میرا سوال ہے، کیا حضور کے خیال میں ایسا وقت آئے گا کہ دجالی طاقتیں احمدی حکومتوں سے جنگ کریں گی، اور اگر ایسا ہوگا تو کیا احمدیوں کو بھی قتال کرنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ مذہب کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کوئی بھی ملک، کوئی بھی دنیاوی حکومت، اس وقت احمدیوں کو بھی جہاد کی اور قتال کی اجازت ہے. عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جنگوں کا التوا کا مطلب ہے آگے چلے جانا. ابھی اس کو آگے کچھ دیر کے لیے روک دینا، اس وقت تک روک دینا جب تک وہ حالات پیدا نہ ہوں. ابھی وہ حالات نہیں کہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہو رہا ہو. جب بندوق تلوار کا استعمال ہوگا مذہب کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے، اور احمدیوں کو سب سے بڑھ کے ہوگی اس وقت. سمجھ آئی؟ تو اگر مذہب کے لیے ہے، لیکن فی الحال تو جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جیو پولیٹیکل جنگیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ خود مسلمان غیر مسلموں سے مدد لے رہے ہیں، خود مسلمان غیر مسلموں سے ہتھیار خرید رہے ہیں، خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے؟ تو پھر جہاد کیسا ہوا؟ آج کل کا جہاد کوئی جہاد تھوڑا ہے. اور یہ جہاد تو جو کلمی جہاد کا وقت تھا، یضع الحرب کا حدیث میں بخاری میں بھی آیا، حضرت مسیح موعود کی آمد کے ساتھ کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا. وہ اس لیے ہوگا کہ دجالی طاقتیں اور ان کی جو بھی مذہبی لیڈر ہیں
وہ لٹریچر سے اور قلم سے اور میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، اور وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ اب بالکل ہی ختم ہے، ہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ بات سن کے جو بھی لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ اگر جو کافر تمہارے سے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے، ان سے اگر تم لڑو گے اپنے دنیاوی گین کے لیے تو پھر مار ہی کھاؤ گے، اور وہ مار کھا رہے ہیں مسلمان۔ بات تو سچ ہوگی مسلم صاحب کی۔ ہاں یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التوا، جنگوں کا التوا کر دیا، اس کو آگے ملتوی کر دی ہیں باتیں، یہ اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں، دعا کریں کہ نہ پیدا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر احمدیوں جنگ اور قتال کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ وہ مذہب کو مانگ رہے، کسی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی تھی جنگ کی، وہ سورہ حج میں جس کا ذکر ہے پہلی دفعہ، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھی کہ اجازت تمہیں اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں، یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو ہاتھوں کو نہ روکا تو نہ کوئی سیناگوگ قائم رہے گا، نہ کوئی چرچ قائم رہے گا، نہ کوئی ٹیمپل قائم رہے گا، نہ مسجد قائم رہے گی۔ ہر مذہب جو ہے اس کے عبادت گاہوں کے نام لے دیے قرآن کریم نے کہ یہ چیزیں قائم نہیں رہیں گی، اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے جنگ کی اجازت صرف اسلام میں ہے ہی اس وقت جب مذہب کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ جغرافیائی گین کرنے کے لیے جنگوں کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلمانوں نے لڑیں۔ تو فتنے ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں، فساد ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں، کبھی جغرافیائی گین لینے کے لیے جنگیں نہیں لڑیں اسلام نے، کم از کم خلاف خلفائے راشدین نے۔ بادشاہوں نے بعد میں کی جنگیں اس لیے جو اسلامی بادشاہ تھے خلفاء کے نام پہ، لیکن وہ اسلامی تعلیم نہیں تھی۔ اسلامی تعلیم تو خلفائے راشدین تک ختم ہو گئی، جس کی مطلب ہے کہ اس کا عملی حیثیت اس کی ختم ہو گئی، باقی عمل جاری رہا، یہ باتیں بھی جاری رہیں، جنگیں بھی جاری، بعض جنگیں جائز بھی لڑیں بادشاہوں نے، بعض ناجائز بھی لڑیں۔ تو اس لیے جنگ صرف اس وقت ہے جب فتنہ اور فساد ہو، اس کو ختم کرنا ہو۔ اس لیے قرآن شریف میں سورہ حجرات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جنگ، اگر دو ملک جنگ لڑیں تو ان میں امن قائم کرنے کی کوشش کرو، جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ختم ہو گئی، ان سے انصاف کرو۔ اگر ایک ملک دوسرے پہ زیادتی کرتا ہے تو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے خلاف کرو، ٹھیک ہے، لیکن جب امن قائم ہو جائے پھر اپنے پرسنل گینز کے لیے ان کو امپوز نہ کرو، اپنی کبھی ریسٹرکشنز اور سینکشنز، جس طرح آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو چھوڑو ان کے حال پہ، ان کو ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے اپنی قوم کو چلاؤ، اپنے ملکوں کو چلاؤ، ترقی کرو۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا، فرسٹ ورلڈ وار کے کیا ہوا، ملک ٹوٹ گئے، ملکوں کی ڈویژن کر دی، اس لیے کہ یہ کہیں طاقت جمع کر کے دوبارہ نہ اکٹھے ہو جائیں۔ یہ تو انصاف نہیں تھا۔ عرب مڈل ایسٹ میں جو ملکوں کے ٹکڑے بقیہ کر دیے حصے، وہ اس لیے کر دیے نا ان دجالی طاقتوں نے کہ تاکہ نہ ان کی طاقت بنے، نہ یہ لڑ سکیں اکٹھے ہو کے، اور اس وقت سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے، پھوٹ پڑی رہی ہے۔ تو خود دجال کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان، ہم نے کیا لڑنا ہے دجالوں سے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ خیر۔ چلو السلام علیکم۔ حضور، آپ آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی خطاب فرماتے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے کن باتوں کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ اس طرح آپ نے بتایا ہے کہ قوام ہونے کے ناطے خاوند کے کیا فرائض ہیں۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں خاوند اور اس کی فیملی کے آگے؟ مرد کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میں آج کل عورتوں کے حقوق کی تو بات کر ہی نہیں رہا، آج کل تو میں خطبات دے رہا ہوں تاریخ اسلام پہ، بدری صاحبہ پہ۔ ہاں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹ تقریر میں جج سلانہ کی آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی تقریر کو آپ غور سے سنیں، اس کو بات کو چھوڑیں کہ میں پہلے کیا کچھ کہہ چکا ہوں عورتوں کو، کس طرح کہ ان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے ہیں، اسی تقریر میں اگر آپ اس کو غور سے سنیں، میں حیران ہوں
کہ لوگوں نے غور سے سنا ہی نہیں، اور عورتوں نے بھی کیونکہ بعض پوائنٹس ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو کے ان کی فیور میں چلے گئے تھے، اس لیے انہی کو دیکھا۔ اسی تقریر میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اس میں اس کی اور وہ جو حدیث بیان کی، ایک لمبی حدیث تھی جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا کہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، کمائی بھی کرتے ہیں، اور پھر جہاد پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، تو اور عورتیں بعض دفعہ یہ کام نہیں کر سکتیں۔ تو جب گھر میں بیٹھ کے جو فرائض ادا کر رہی ہیں تو کیا ہمیں اس کا اجر اتنا ملے گا جتنا ان لوگوں کو جہاد وغیرہ کے برابر مل رہا ہے؟ تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم لوگوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے حقوق نہیں ہیں، ان کو ثواب جو مل رہا ہے مردوں کو وہ عورتوں کے ثواب کے برابر ہے، ٹھیک ہے، برابر کر دیا نا ثواب میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی جگہ یہی لکھا ہے کہ مرد کو بھی اس کے نیک کاموں کا اجر ملے گا، عورت کو بھی نیک کام کا اجر ملے گا، مرد کو بھی یہ چیز ملے گی، عورت کو بھی یہ چیز ملے گی۔ جنت میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ گھر کو سنبھالنا، اس عورت نے جو یہ کہا تھا کہ ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب وہ گھر کو سنبھالنے کا حق ادا کریں گی تو اجر ملے گا نا۔ یہ حدیث میں اس بات کی کو اگر غور سے دیکھیں کہ عورت نے کہا تھا ہم گھر کو سنبھالتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت ہے گھر کی، وہ بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، مرد کے بچوں کی، مرد کے گھر کی نگران ہے، اس کے جو گھر میں جو دولت اس کی پڑی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ مرد سے وفاداری کرنے والی ہے، مرد سے وفاداری کرنے والی ہے اور اس کے حق ادا کرنے والی ہے۔ تبھی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ تم لوگ ساری باتیں کر رہی ہو تو تمہیں جو مردوں کے جہاد اور باتوں اور حج اور فلاں فلاں کے ثواب میں اتنا اجر تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو اسی حدیث میں عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ کام کرو گی تو ملے گا، یہ کب کہہ دیا کہ گھر بیٹھے مل جائے گا سب کچھ؟ اس کی لسٹ بنوائی، اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کرتی ہیں، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ ہاں اگر تم واقعی یہ کرتی ہو، اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو، تم خاوند کے گھر کی حفاظت کر رہی ہو، اس کے پیچھے اس کے اپنی عزت کا خیال رکھ رہی ہو اور اس کے پیسے کی حفاظت کر رہی ہو، اس کی دولت کی حفاظت کر رہی ہو اور ہر طرح سے اس کی خدمت کر رہی ہو، تو تمہیں یقیناً ثواب ملے گا اتنا ہی جتنا مردوں کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ ذمہ داری تو ڈال دی۔ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے صرف عورتوں کے حق کی بات کی؟ عورت پہ تو اتنی باتیں اسی حدیث میں بیان ہو گئی ہیں جو اس نے کرنی ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے۔ اب آپ کے بچے کی تربیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کو سے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے کیا عورت اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اسے نیک سلوک کریں؟ اگر عورت اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے خامد سے سنسیئر اور وفادار ہے اور اس کا پیار کا حق ادا کرنے والی بیوی ہے، تو کیا وہ اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ آپ اس سے نیک سلوک کریں؟ ہے نا؟ بس پھر کہاں سے حق آ گئے؟ حق تو دونوں کے بیان ہو گئے۔ اسی غور سے سنیں تو اسی حدیث میں دونوں کے حق ادا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ سارے حق دونوں کو دیے ہوئے ہیں کہ تم یہ کرو تو اس کو اجر فلاں چیز کا ہے اور عورت کو اجر یہ چیز کا ہے۔ ہاں مرد کو یہ کہا ہے تم اس سے نیک سلوک کرو، عاشرہن بالمعروف۔ تو جو نیک سلوک ہے وہ اس لیے ہے کہ جب تمہارے وہ حق ادا کر رہی ہے عورت تو اس سے نیک سلوک کرو۔ جی بالکل حضور، ٹھیک ہے نا؟ چلیں پھر بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ حضور۔ میرا سوال ہے کہ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا اٹیک کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے مسلمس کو، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں مسلم کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یہ تو میڈیا بتا سکتا ہے۔ یہ تو جو کرتے ہیں، جو پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے، اس جو یا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم سے پوچھو کہ تم کیوں کر رہے ہو، میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں۔ ہاں بات یہ ہے کہ اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ دنیا کو نہیں پتہ۔ دنیا نے یہ دیکھا کہ سیریا میں
جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے. دنیا نے یہ دیکھا یمن میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا نے یہ دیکھا طالبان ظلم کر رہے ہیں، دنیا میں یہ دیکھا کہ القاعدہ نے ظلم کر رہے ہیں بلا وجہ. ٹھیک ہے، دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں جی یورپ کے خلاف بلا وجہ بول رہے ہیں بعض باتوں پہ، بعض حقائق صحیح بھی نہیں ہیں. کوئی باکو حرام ہے، کوئی الشباب ہے، کوئی فلاں تنظیم ہے، کوئی فلاں تنظیم ہے، جہاں جہاں ہے مسلمانوں کے نام پہ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے دنیا ٹارگٹ کرتی ہے ان کو. اگر صحیح اسلام کی تصویر بتائی جائے، جب ہم بتاتے ہیں پیس کانفرنس کرتے ہیں یا میں کہیں بھی جاتا ہوں ملک دنیا میں، دنیا کو بتاتا ہوں، پریس کانفرنس میں بھی بتا دیتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام جو تم بتا رہے ہو. اور میں کئی دفعہ کل کے خطبے میں نے لوگوں کے واقعات سنائے اور ہمیشہ بھی سناتا رہتا ہوں. یہ اسلام جو تم بتاتے ہو یہ ایسا اسلام ہے، یہ تو ہر ایک اس کو قبول کرنے کو اور اس کے حق میں بولنے کو تیار ہے. اس لیے ہماری طرف سے کمزوری ہے کہ ہم دنیا کو بتا نہیں رہے. اب آخر اس زمانے میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے افراد کا ہی کام ہے نا کہ دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کی تصویر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو بارے میں ہائی لائٹ کر کے بتایا کریں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ جو ہوا رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اسلام کی مختلف وقتوں میں چھوٹے چھوٹے خط اور مضمون لکھتے رہا کریں، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں. تو جب دنیا کو انلائٹنمنٹ ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اسلام کی، تو پھر لوگوں کو نہیں اسلام کے خلاف بولیں گے. تو اس زمانے میں یہ ہمارا کام ہے دنیا کو بتائیں، اور جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم بتاتے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے ملک میں بتائیں، پیس کے لیے لٹریچر تقسیم کریں، پمفلٹ تقسیم کریں. اس وقت تک تو آپ کا اتنا چھوٹا سا ملک ہے ڈنمارک، ملک کے ہر شخص تک اسلام کا امن کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا. بروشر ایک شائع کرتے. کتنی آبادی ہے ملک کی؟ 5 ملین. 5 ملین. تو 5 ملین تو کوئی آبادی نہیں. 5 ملین تک تو آپ آرام سے پمفلٹ پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اسلام کی یہ خوبصورت تصویر ہے. ایک دیا، پھر اگلا پیغام دیا کہ یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے اور اس تعلیم کو پھیلانے کے لیے اللہ میاں نے مسیح موعود کو بھیجا. تو یہ ہماری جب تک ہم ہر ایک شخص تک ہماری ایکسیس نہیں ہوتی اور اس تک ہم پہنچتے نہیں، تو یہ سارا کچھ کرنا ہی تو آپ لوگوں کا کام ہے نا. تو اس تک پہنچائیں اور میڈیا کا منہ بند کریں اور میڈیا سے تعلق پیدا کریں. میڈیا کو بتائیں، وہ آپ کی دعوتوں پہ بھی آئیں، آپ کے فنکشنز پہ بھی آئیں اور آپ کے آرٹیکل بھی شائع کریں. تو پھر خود پتہ لگ جائے گا. باقی جو مسلمانوں کے کرتوت ہیں اس کو دیکھ کے تو پھر میڈیا نے جو دیکھنا ہے وہ تو وہی بتانا ہے نا. اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے خلاف بولے آپ کے. میرے سامنے تو بے شمار لوگوں نے یہی کہا ہے اور پھر لکھتے بھی ہیں اسلام کے حق میں. ٹھیک چلو بیٹھ جاؤ. ہاں صدر صاحب کیا کہتے ہو تم؟ جزاکم اللہ احسن الجزا آپ کے وقت کا. اچھا ضرور دعا کی درخواست ہے خدا احمدیہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فضل کرے. یہاں اس وقت کتنے حاضر ہیں؟ حضور یہاں پہ اس ٹائم 50 ایگزیکٹلی مجھے تو لیکن 50 کے قریب ہیں. تو آدھی خدا احمدیہ تو یہاں آ گئی ہے ہیں. تو یہ تو ایک آئیڈیل خدا مجلس بن سکتی ہے. اتنے تو ایک ربا میں ہمارے محلے میں ایسے زیادہ خدام ہوتے ہیں. تو پھر ایسے مجلس بن جائے نا ڈنمارک کی جو مجلس خدا احمدیہ جو ایک نمونہ بن جائے ہیں. تو اس کے بعد پھیلائیں. اور دوسرے یہ کہ لٹریچر تقسیم کریں آپ لوگ زیادہ ہیں. ٹارگٹ 5 ملین کی آبادی ہے. 5 ملین کی آبادی ہے جی حضور. ایگزیکٹلی 5.6 ملین کے قریب ہے. ہاں تو پھر کم از کم ہر سال 2.5 لاکھ کے قریب لٹریچر تو تقسیم ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. جی حضور انشاءاللہ. 2.5 سے 5 لاکھ ہیں انشاءاللہ حضور ہم پوری کوشش کریں گے. ہاں اگر آپ لوگ 2.5 لاکھ کریں، انصار اللہ 2.5 لاکھ کرے، لجنا کرے 2.5 لاکھ ہیں، تو تقریباً 2.25 ملین ہو گیا. 6 سال میں آپ سارے ڈنمارک کو بتا سکتے ہیں. ابھی تو آپ کے 5% لوگوں کو بھی نہیں پتہ کہ جو احمدیت کیا چیز ہے. جی حضور. چلو پھر
اللہ حافظ. পরের দিন মজলিস আনসারুল্লাহ হল্যান্ডের কেন্দ্রীয় আমেলা হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। মোলাকাতে হুজুর কায়েদ, তালিম সহ বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ये बताएं कि कितनी किताबें आप साल में पढ़ने के लिए देते हैं अंसार को? इस दफ़ा हमने पहले तो ज़्यादा देते थे, इस दफ़ा हमने एक किताब रखी है। कौन सी? हकीकतुल वही। हकीकतुल वही रखी है माशाल्लाह. एक साल में पढ़नी है या उसको डिवाइड किया है 2-3 सालों में? एक साल में। अच्छा अच्छा. तो उसमें ये बताएं कि आमला के मेंबरान ने कितना ने पढ़ ली? पहले घर से शुरू करें ना, घर आपका आमला है. मुझे बताएं आमला के मेंबरान ने पढ़ी? पहले तो आमला से रिपोर्ट लेना, सदर साहब से शुरू करें और फिर बाकियों को से पूछते जाएं कि हाँ भाई पढ़ ली, कितनी पढ़ ली. जब आमला ने पढ़ ली तो फिर आप जाएं अपने ज़ोमा के पास, फिर देखें ज़ोमा ने पढ़ ली, फिर जाएं आप अपने नाज़मीन के पास, फिर देखें उन्होंने पढ़ ली, फिर आप गैर अहदेदार नासिर से पूछें. तो अगर आप आमला के मेंबरान जो है हर लेवल पे इनसे किताबें पढ़वा लें या किसी प्रोग्राम में भी शामिल कर लें तो 60% तो आपकी तजनीद का वैसे ही काम हो जाता है. बस आपकी आमला जो हैं मुख्तलिफ़ लेवल्स की अगर वो एक्टिव हो जाएं तो 60% काम तो आपका हो गया, वो मसला ही नहीं रहता. मसला ये है कि हम सिर्फ घर बैठ के ऑर्डर कर देते हैं खुद पढ़ते नहीं. आपने कितनी पढ़ ली है? हजूर तकरीबन 70% पढ़ ली. अच्छा, जो पहला शुरू का हिस्सा है उसमें क्या मज़मून है 50-60 सफ़ों में? उसमें हजूर के जो वही की हजूर ने इकसाम बयान की हैं. ख्वाबें देख के ज़्यादा खुश ना हो जाया करो, असल चीज़ नेकी है, तकवा है. हाँ, खुलासा ये है उसका. हैं अच्छा, ये खैर बहरहाल आप अपने जो कायदीन हैं उनसे रिपोर्ट भी लें कितनों ने पढ़ी, फिर ज़ोमा से लें और नाज़मीन से लें, और अगर कहीं मुंतज़मीन है तो उनसे भी लें. जी हजूर. और फिर दूसरे अंसार मेंबरान हैं, मजलिस के मेंबरान, उनसे पूछें. और अपने हर लेवल के ऊपर आपका जो नाज़िम तालीम है उसको एक्टिव करें कि वो रिपोर्ट दिया करे पता करके. हाँ जी अमीर साहब, आर यू ओके? I'm all right, alhamdulillah, Hazur. अच्छा, are you strong enough to stand up? I try to do my best. No, I think you sit down on your chair. Jazakallah, Hazur. Well, I have been appointed Rukn Khususi by Sada Sahab. अच्छा, Rukn Khususi, mashallah. Yeah. So your duty is just to pray for Ansarullah that they work. That I'm doing, Hazur. Yes. Okay, Allah bless you. But otherwise you look very fine, I think. Alhamdulillah, Hazur. With humble request for prayers. Okay, Allah Ta'ala give you sound health and bless you. Ameen. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. खाकसार इस साल में मावन सदर के तौर पे और ज़ईम मजलिस दनहाक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है. अच्छा माशाल्लाह. तो सिर्फ आप और हमीद साहब ही हैं दो मेरे ख्याल उम्र रसीदा इस मामला में. ज़्यादा बूढ़े तो नहीं ना हुए अभी? मैं हजूर तकरीबन 70 का होने वाला हूँ. 70 के? हाँ जी, अभी तो जवान. तो फिर तो जवान है. मैं तो नहीं अपने आप को बूढ़ा समझता. जी बिल्कुल. अच्छा, मैं समझा शायद आप 80 के होने वाले हैं. नहीं. अच्छा, ठीक. चलें फिर बैठें. মোলাকাতের শেষ দিকে কয়েকজন আমেলা সদস্য প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন। मेरा ये सवाल है कि हमारे नेशनल आमला के मेंबरान और इसी तरह लोकल सतह पर भी जो आमला मेंबरान हैं उनके साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर अंसार का रवैया बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी ज़रा हौसला शिकनी हो जाती है. उनको हौसला देने के लिए क्या करना चाहिए? अगर तो वो उन मेंबरान के लिए काम कर रहे हैं तो फिर तो हौसला शिकनी जायज़ है, और अगर वो खुदा ताला की खातिर काम कर रहे हैं तो हौसला शिकनी नाजायज़ है. हैं वो तो बच्चे तो नहीं ना अंसार. माशाल्लाह 40 साल की मच्योर उम्र के बाद अंसार में दाखिल होते हैं.
اس کے بعد اگر کوئی کسی ناصر کی طرف سے حوصلہ شکنی ہو بھی جاتی ہے، حوصلہ شکنی ہوتی ہے بعض بوڑھوں کی طرف سے ہیں، جو بندہ 65 سال کراس کرتا ہے نا وہ بعض بات سنا بھی دیتا ہے، یا پھر بعض ہو سکتا ہے نوجوان انصار جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہو جاتی ہو، لیکن عموماً بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں نے یہ سوچ کے رکھیں اور ہر ایک کو یہ بتائیں کہ ہم نے خدا کی خاطر کام کرنا ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنا ہے تو پھر کسی دنیا والے کی حوصلہ شکنی یا لومۃ اللائم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بچے تو نہیں، آپ ماشاءاللہ 40 سال کی عمر گزار کے پورے میچور ہو چکے ہیں، اس میں تو حوصلہ شکنی ہو بھی جائے تو کیا ہے؟ تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا تبلیغ کے لیے، نبوت کے مقام ملنے کے بعد، تو روٹی کھا کے سارے دوڑ گئے تھے، حوصلہ شکنی کر دی تھی، تو کیا آن وسلم نے ہار مان لی تھی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اگلی دفعہ پھر تھوڑی دیر عرصے کے بعد دوبارہ دعوت کی، دوبارہ پہلے اپنا پیغام پہنچایا، پھر ان کو روٹی کھلائی، اور اس کے بعد بھی روٹی کھا کے چلے گئے ڈھیٹ قسم کے لوگ، تو کیا حوصلہ شکنی ہو گئی؟ تو ہم تو مضبوط اعصاب کے مالک ہونے چاہیے کارکنان، تو ہر آدمی، اور چاہے اپنوں کی طرف سے ہو یا غیروں کی طرف سے ہو، پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو پھر کسی انسان کی تعریف یا بدتعریفی کا پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے، جب ہمارے کام کی اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے تو بس پھر اس سے جزا مانگیں، پھر بندوں سے کیوں کسی قسم کی ریوارڈ مانگنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک جی پیارے، ہمارے جو تعلیم کا پرچہ ہے اس کے بہت کم رسپانس آتے ہیں، آلموسٹ 10% رسپانس آ رہا ہے، اور عاملہ کی طرف سے بھی نہیں کوئی اچھا رسپانس آتا۔ پہلے تو عاملہ سے شروع کریں نا، عاملہ کی طرف سے اگر نہیں آتا تو صدر صاحب سے کہیں ایسی عاملہ ممبران کو عاملہ سے نکالتے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے کہ جو عاملہ ایکٹیو ممبران نہیں ہے اور یہ جو بنیادی تعاون نہیں کرنے والے، اگر عاملہ والے خود نہیں کام کر رہے تو صرف افسر بنا کے تو نہیں بٹھانے کے لیے رکھے ہوئے ہم نے یہاں ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں آپ کے قائد صاحب عمومی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اب حوصلہ شکنی اگر آپ لوگ 100% کام کر رہے ہوں، اپنے اندر پرفیکشن پیدا کر لیں، اور دنیا کو پتہ ہو، ممبران کو پتہ ہو، انصار کو پتہ ہو کہ ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ کام کرنے والے ہیں اور بڑی دل جمی سے کام کرنے والے ہیں، اور جو جماعتی حکم جو آتا ہے اس پہ خود بھی تعمیل کرتے ہیں، اگر ہمیں تعمیل کروانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر وہ تعاون بھی کریں گے اور حوصلہ شکنی بھی نہیں کریں گے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ خود تو کام کرتے نہیں، بد اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ عاملہ کے ممبران تو کام کر نہیں رہے، ہمیں کہتے ہیں پرچہ حل کرو، خود انہوں نے پرچہ نہیں حل کیا ہوا، تو پھر اس کے بعد حوصلہ شکنی نہ کریں انصار، تو پھر کیا کریں؟ تو اس لیے ایسے ممبران جو تعاون نہیں کرتے، جماعتی کوئی بھی پروگرام جو آپ دیتے ہیں ایک ناصر کے لیے، اس میں اگر عاملہ ممبران نچلی سطح سے لے کے مرکزی سطح تک اگر تعاون نہیں کرتا تو صدر صاحب کا کام ہے وہ مجھے لکھیں کہ یہ تعاون کرنے والے نہیں، اس لیے ان کو ہٹا دیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ تمہارے میں یہ کمزوریاں اس کی وجہ سے تمہیں ہٹایا جا رہا ہے، تاکہ ان کو احساس بھی پیدا ہو کہ صرف عہدہ لینے کے لیے عہدیدار نہ بنے بلکہ خدمت کرنے کے لیے بنے۔ اور جب اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی تو قائد صاحب عمومی کا سوال کا جواب بھی مل جائے گا، لوگ پھر تعاون بھی کریں گے کیونکہ اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ گھر سے شروع کریں، باقی کام خود ہی ہو جائے گا۔ 60% کام تو میں نے کہا تھا آپ کو ہو جاتا ہے اگر آپ کے عاملہ ممبران تعاون کرنے والے ہوں۔ جی حضور۔ ٹھیک ہے جی حضور، جزاک اللہ۔ چلو صدر صاحب، اللہ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই ছিল গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত দুটি ভার্চুয়াল মুলাকাতের বিশেষ কিছু অংশ। এখন আমরা আমাদের রিপোর্টের শেষাংশে চলে যাচ্ছি, যেখানে থাকছে এই সপ্তাহের জুমার খুতবার সারাংশ। আজকের জুমার খুতবায় প্রিয় হুজুর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। হুজুর ইরানের বিজয় সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করেন। হযরত ওমর আন্তরিকভাবে চাইতেন যে ইরাক এবং আহওয়াজের যুদ্ধে যদি এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হতো তাহলে ভালো হতো। যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই, শত্রু হামলা করছে, শত্রুকে একবার পরাজিত
করেছেন তাদের বিরত রেখেছেন, বিষয় যুদ্ধের এখানেই অবসান হওয়া উচিত। তিনি বারংবার এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে হায় আমাদের এবং ইরানিদের মাঝে যদি এমন কোনো প্রতিবন্ধক থাকতো যার ফলে তারাও আমাদের দিকে আসতে পারতো না আর আমাদেরকেও তাদের কাছে যেতে হতো না, কিন্তু ইরানিদের অব্যাহত হামলার কারণে তার এই বাসনা পূর্ণ হয়নি। সপ্তদশ হিজরিতে যুদ্ধের ফ্রন্ট থেকে কিছু সেনা কর্মকর্তা হযরত ওমরের কাছে আসে। হযরত ওমর সেই প্রতিনিধি দলের সামনে এই প্রশ্ন রাখেন যে বিজিত এলাকায় কেন বারবার অঙ্গীকার ভঙ্গ হচ্ছে আর চুক্তি ভঙ্গ হচ্ছে। হযরত ওমর যে সন্দেহ ব্যক্ত করেন তা হলো মুসলমান বিজিত এলাকার লোকদের জন্য হয়তো কষ্টের কারণ হচ্ছে, এই কারণেই হয়তো বারবার বিদ্রোহ হচ্ছে। কিন্তু সেনা কর্মকর্তারা তার এই ধারণা খণ্ডন করেন এবং বলেন যে আমাদের মুসলমানরা পুরো বিশ্বস্ততার সাথে সততার সাথে কাজ করছে। হযরত ওমর বলেন তাহলে এই অশান্তির কারণ কি? অন্যরা তো এর উত্তর দিতে পারেনি, কিন্তু আহনাব বিন কায়েস বলেন হে আমিরুল মুমিনিন, আমি প্রকৃত চিত্র আপনাকে অবহিত করছি। আসল কথা হলো আপনি আমাদেরকে সামরিক অভিযান পরিচালনা থেকে বারণ করেছেন যে আর যুদ্ধ করবে না, যতটা এলাকা জয় হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইরানের বাদশাহ তো এখনও জীবিত, সে যতদিন জীবিত আছে ইরানিরা আমাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। এটি হতেই পারে না যে এক দেশে দুই শাসক থাকবে, একজন অবশ্যই আরেকজনকে বের করবে, হয়তো ইরানিরা থাকবে আর না হয় আমরা থাকব। তিনি বলেন আপনি জানেন যে কোনো এলাকা আমরা নিজেরা জোরপূর্বক দখল করিনি, শত্রুর প্রথমে আক্রমণের কারণে আমরা তা দখল করেছি, আমরা নিজেরা তো প্রথমে যুদ্ধ আরম্ভ করিনি, আপনার নির্দেশ এটি ছিল শত্রু আক্রমণ করলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হতো আর এলাকা এর ফলে জয় হতো। যা হোক, এখন এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল বা মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা বিনা কারণে যুদ্ধ করার সুযোগ খোঁজে বা ইসলামের উপর যারা আপত্তি করে তাদেরও আপত্তি খণ্ডন এসে গেল। এর মাধ্যমে যে মুসলমানরা কখনো কোনো এলাকা জয় করার জন্য বা দেশ জয়ের জন্য হামলা করতো না, মুসলমানদের উপর হামলা হতো শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যুদ্ধ করতেন, এর ফলে বিজয় হস্তগত হতো।